अस्सलाम वालेकुम जी तलबा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और हाथ रहम करने वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम सवाल नंबर 2 गज़ल के अशआर की तशरीह का तरीक़ाकार समझेंगे। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक ये सवाल नंबर 2 होता है और जुज़ अलिफ जो है वो नज़म के अशआर की तशरीह पर मुश्तमिल होगा 10 नंबर पर, और जुज़ बे गज़ल के अशआर की तशरीह पर 10 नंबर पर मुश्तमिल सवाल, जिसकी आज हम तैयारी के लिए ये लेक्चर समझेंगे। तो सबसे पहले आप शायर का नाम लिखेंगे, मीर तकी मीर, इसका 1 नंबर होता है। और बाकी 3 अशआर जो आएंगे गज़ल के एक ही गज़ल से आएंगे, 3 नंबर पर मुश्तमिल होंगे, 9 नंबर वो गज़ल के अशआर की तशरीह के होंगे। तो मजमूई तौर पर ये 10 नंबर का सवाल है। सबसे पहले आप शेर नंबर 1 लिखेंगे, जैसा किताब के अंदर दिया हुआ है। मुकम्मल शेर लिख लें तो बेहतर है, वरना आप पहला 2-3 लफ्ज़ लिख कर डाट लगा कर भी वो लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। ये माखज़ है, माखज़ कुलियात भी है। अगर आपको माखज़ दुरुस्त मालूम है तो लिखें, वरना गलत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका नंबर नहीं होता। ज़ेरे तशरीह शेर मैंने लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि बाद तालिब इल्म जो है उसी गज़ल का कोई और शेर, दूसरा शेर या पहला शेर या तीसरा शेर वो हवाले के तौर पे लिख देते हैं, तो फिर वो पेपर चेक करने वाले को पता नहीं चलता कि आपने उसकी तशरीह की है या हवाले के तौर पे लिखा है। जब आप ज़ेरे तशरीह शेर लिख देंगे तो फिर वो समझ आ जाएगी मुम्तहिन को कि आप जो इस शेर की तशरीह कर रहे हैं। तशरीह कितनी होनी चाहिए, मैंने लिखा है एक शेर की तशरीह 1.5 या 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, और मजबूरी वाला जो है ये तीनों अशआर की 5 या 6 सफ़ात होनी चाहिए। फिर मैंने अहम हिदायत का तशरीह लिखा है, ये जो मैंने लाइन लगाई इसका मतलब है आप ये लिख कर एक लाइन खाली छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे भी आप शेर लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़ देंगे। इससे खूबसूरती भी बढ़ जाती है और पेपर का मवाद भी ज़्यादा बन जाता है। तो जगह जगह पे लाइन नहीं छोड़नी चाहिए, जहाँ उसमें ज़रूरत हो तो वहाँ ये लाइन छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं होता है। हिदायत में गज़ल की तशरीह से मुतल्लिक़ बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, तो आज ये समझेंगे हम कि वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जिन पर अमल करके हम जो है गज़ल में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तशरीह से कबल मफ़हूम तहरीर करने से अच्छा तासर बढ़ता है। सबसे पहले आप मफ़हूम लिखें, 2 से 3 लाइन का मुख्तसर। मफ़हूम हर सूरत में दुरुस्त होना चाहिए। गलत मफ़हूम लिखेंगे तो मुम्तहिन ये समझेगा कि इसको तशरीह भी नहीं आती है। गज़ल के तीनों अशआर की तशरीह लाज़मी तौर पर अलग अलग करें। इससे पहले जो मेरा लेक्चर नज़म के अशआर की तशरीह का वो अपलोड हो चुका है, वो ज़रूर देखें। और फिर नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क होता है ये लेक्चर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और आपके इस लेक्चर का वो हिस्सा है, तो ज़्यादा नंबर बनाने के लिए वो बातें आपको काम आएंगी, तो वो ज़रूर देखिए। तो क्या गज़ल के तीनों अशआर की तशरीह लाज़मी तौर पर अलग अलग करें। नज़म में तो आपको ये सहूलत होती है कि दोनों अशआर की तशरीह इकट्ठी भी कर सकते हैं, क्योंकि नज़म के अशआर भी एक ही नज़म से आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनका एक अनवान होता है, तो वो वहाँ सहूलत है, आप चाहें तो मजमूई तशरीह कर सकते हैं। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता, इसका हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल मौजू होता है, एक यूनिट होता है, इकाई होता है, तो इसलिए इसके हर शेर की तशरीह आप लाजमी अलग अलग करें, वरना क्या है आपके नंबर ज़ाया होने का इम्कान है, नंबर कटने का अंदेशा है, नंबर ज़ाया हो सकते हैं। तो इसलिए लाजमी तौर पर ये तशरीह आप अलग अलग से करेंगे तीनों अशआर।
شاعر کا نام آغاز میں ایک ہی مرتبہ الگ سے لکھیں، جیسا میں نے لکھ دیا الگ سے لکھیں، آپ تشریح کے اندر لکھیں گے، ممتحن کی نظر نہیں پڑتی اور نمبر ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ماخذ اگر معلوم ہو تو لکھیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ ماخذ کہ یہ وہ نظم ہو یا غزل ہو یہ کہاں سے لی گئی وہ بتانا ہوتا ہے، سورس بتانا ہوتا ہے، یہ درست معلوم ہو تو لکھیں، ورنہ غلط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی نمبر نہیں۔ شعری اور نثری حوالہ جات، آیات، احادیث، اقوال وغیرہ کی تحریر کریں۔ اشعار کے حوالے آپ ضرور دیں، کم از کم آپ کے غزل کے ایک شعر میں 2 حوالے ہونے چاہیے۔ اور کوئی اگر نعت ہے، حدیث ہے، نعت ہے یا حمد کی تشریح ہے یا حسب ضرورت اس میں کوئی قرآنی آیت، حدیث یا کسی قول کا نثری حوالہ دیا جا سکتا ہے تو ضرور دیں تاکہ آپ کو اچھے نمبر ملیں۔ شعر میں استعمال کردہ تشبیہات، استعارات اور تنویہات کا حوالہ دیں۔ بہت سے شعر ایسے آتے ہیں جن کے اندر تشبیہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یا استعارہ کا ہوتا ہے یا تنویہ ہوتی ہے، ان میں بھی میرا لیکچر موجود ہے۔ تشبیہ کسی چیز کی خوبی یا وصف بیان کرنے کے لیے اس جیسی دوسری مشہور چیز کی مثال دینا جس میں وہ وصف نمایاں ہو اور حرف تشبیہ بھی پایا جائے، یہ کسی کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے۔ اور استعارہ کیا ہے؟ کسی لفظ کو مجازی معنی میں اس طرح استعمال کرنا کہ مراد حقیقی معنی ہو، جبکہ مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق تو موجود ہو مگر حرف تشبیہ نہ پایا جائے۔ یہ استعارہ کی تعریف ہے کہ اس میں حرف تشبیہ نہیں ہوتا ہے اور مجازی معنی کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ مراد حقیقی معنی لیے جاتے ہیں۔ اور تنویہات کیا ہوتی ہیں؟ تنویہ میں کسی قول، قصہ، کہانی، کسی ضرب المثل، کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کو پھر آپ نے تھوڑا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی، اس کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور وہ نمرود کا آگ جلانے کا پورا واقعہ موجود ہے۔ پھر دیکھیں اس کے حقیقی یا اس کے مجازی کے مطابق تشریح کریں، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ غزل کے اندر آپ یہ ضرور سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عشق کی بات کی جا رہی ہے یا کسی بندے کے ساتھ عشق و محبت کی بات کی جا رہی ہے، تو اسی کے مطابق آپ تشریح کریں گے۔ اگر عشق حقیقی کا شعر ہوگا تو پھر آپ بتائیں گے کہ انسان کے جو تمام افعال ہوتے ہیں، ہر کام جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوش نویدی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر عشق مجازی کی بات ہوگی تو پھر آپ جو ہے بتائیں گے کہ انسان جو ہے وہ انا پرست ہے، اس کے اندر خودداری بھی ہوتی ہے۔ محبوب کا ذکر ہوگا تو جب بھی محبوب کا ذکر ہوگا تو محبوب کون ہے؟ اردو غزل میں محبوب وہ ہے جو بے وفا ہے، جو سنگ دل ہے، جو بے مروت ہے، عاشق تو اس سے سچی محبت کرتا ہے مگر محبوب جو ہے وہ دولت کی چمک اور دمک پہ مرتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی آپ غزل میں یہ تشریح نہیں کریں گے کہ میرا محبوب بہت اچھا ہے، یہ وہ ہے، تو اس میں وہ تشریح ساری غلط ہو جائے۔ محبوب کیا ہے؟ وہ یہ جو بے وفا ہے۔ اور ایک بات کہ عشق مجازی کے اندر رقیب کا تصور ضرور ہوتا ہے، تو رقیب کی مثال میں اکثر یوں دیتا ہوں جیسے وہ بریانی میں گرم مسالہ نہ ہو تو وہ پھیکی لگتی ہے، اسی طرح شاعر حضرات بھی اگر غزل میں رقیب کا ذکر نہ کریں تو وہ بھی پھیکی لگتی ہے، تو اس کا بھی ذکر ضرور ہوتا ہے اکثر اشعار میں۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، اسی کے مطابق آپ نے تشریح کرنی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ضرور تحریر کریں۔ اشعار میں جہاں بھی مشکل الفاظ آئیں، جیسے دیکھیں اس شعر کو ضرور آ جائے یہاں تاجوری کا، اب لفظ تاجوری آیا تو اس کو آپ اسی طرح نہ لکھ دیں، بتائیں کہ کیا ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، تخت و تاج کی بات ہے، تاج کی بات ہے، تو اس کو آپ ایکسپلین کریں۔ اسی طرح کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، نوحہ گری رونا، ماتم کرنا، تو اس کو بھی آپ کیا ہے اپنے مفہوم میں ایکسپلین کریں گے آسان الفاظ میں۔
الفاظ اور تصورات کے تکرار سے گریز کریں۔ بعض طالب علم کیا کرتے ہیں، ایک جملہ لکھا اور پھر 2-3 لائن کے بعد پھر وہی جملہ لکھ دیا، تو بار بار جب آپ ایک ہی جملہ لکھیں گے تو پیپر چیک کرنے والے کو لگے گا کہ بچے کے پاس مواد نہیں ہے، تو وہ پھر کیا ہے، نمبر کاٹے گا۔ اس لیے آپ الفاظ اور تصورات کے تکرار سے گریز کریں۔ شعر کے فنی محاسن کا ذکر ضرور کریں۔ شعر کے فنی محاسن، اس کی خوبیاں اور سنتوں کا استعمال، بہت زیادہ تو نہیں، 7-8 سنتیں ایسی ہیں جن کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو آپ اگر ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، جیسے سنت نفع و نشر ہے، سنت تزار ہے، تو آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کا فنی محاسن کا بھی ذکر ضرور کریں۔ ایک اور بات، طالب علم اکثر کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ 2 صفحات کی تشریح نہیں ہوتی ہے، تو دیکھیں جب آپ سوال نمبر لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، پھر اس کے اندر وہ شعر لکھیں گے، ایک لائن پھر چھوڑیں گے، تو آپ کی 10-11 لائنیں تو ایسے ہی بن جائیں گی۔ ایک صفحے پر 20 سے 22 لائنیں ہوتی ہیں، تو آدھا صفحہ تو آپ کا ویسے ہی بن جائے گا، تو باقی 2 اگر آپ 1.5 صفحے کی تشریح لکھیں تو 2 صفحات بن جائیں گے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو پھر بھی میں آپ کو ایک کنسیپٹ دے دیتا ہوں، میں نے یہ جو شعر لکھا ہے، جس سر کو غرور آج ہے، یہاں لفظ نہیں، اصل میں یہاں یہ شعر کے اندر بھی ایسے ہی ہے لفظ، تو شعر میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاج بڑی کا کل اس پہ یہی شور ہے، پھر نوحہ گڑی کا۔ اب طالب علم کیا کرتا ہے کہ وہ ایک مصرع پڑھتا ہے، اس کو 3-4 لائنیں لکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا مصرع پڑھتا ہے، پھر اس پہ 3-4 لائنیں لکھتا ہے، تو ایک صفحہ بھی مکمل نہیں ہوتا اور اس کا مواد ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات کو سمجھیں، آپ نے لفظوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بلکہ آپ نے اس شعر کو سمجھنا ہے کہ شاعر کے ذہن میں ایسی کیا بات تھی کہ اس نے یہ شعر لکھا، اس کے موضوع کو سمجھنا ہے کہ شاعر بیان کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے بہت آسان سی بات ہے کہ زندگی کے عارضی ہونے کا ذکر ہے۔ بتائیں گے کہ جس سر کو غرور آ جائے، یہاں تاج بڑی کا، وہ تاج بڑی کا، اب یہ غرور کیا ہے، تب تو تاج کا بھی ہو سکتا ہے، طاقت کا بھی ہو سکتا ہے، حسن کا بھی ہو سکتا ہے، جوانی کا بھی ہو سکتا ہے، تو کل اس پہ یہی شور ہے، پھر نوحہ گڑی کا۔ تو جس کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، اور آج بہت وہ گھمنڈ میں ہے، تو ایک نہ ایک دن کیا ہوگا کہ صفحہ ماتم اس پہ پیچھے کی، مطلب کہ وہ اس دنیا سے ضرور جائے گا، اس نے مرنا ضرور ہے۔ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ اگر آپ والے کے شعر کسی نسبت سے دیں گے کہ جیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، میر کا ہی شعر ہے آئی تھنک، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، تو کلی مسکرائی کہ جتنی میری یہ مسکراہٹ ہے، ادھر میں مسکراتی ہوں اور ادھر مجھے جو ہے توڑ لیا جاتا ہے، میری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو زندگی بہت ہی مختصر ہے، نہ گھوڑے سکندر نہ کپڑے دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اس طرح جب آپ حوالے کے شعر کو بھی تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کریں گے تو آپ کے پاس بہت سا مواد بن جائے گا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں زندگی عارضی ہے، اس پہ ایک مضمون لکھیں، تو آپ 2 صفحات 2 سے 3 صفحات آسانی سے لکھ جائیں گے۔ تو بس یہی ہے کہ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اس میں شاعر نے کیا بات بتانے کی کوشش کی ہے، کیا مضمون ہے، تو پھر آپ آسانی سے لکھ لیں گے۔ تو یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ غزل میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ فخر بھٹی کے نام سے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اس میں غزل اور نظم میں کیا فرق ہے یہ والا لیکچر بھی دیکھیں، اور نظم کے اشعار کی تشریح کا طریقہ کار کیا ہے وہ پہلے بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، اور
اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں تاکہ علم کا یہ سلسلہ بڑھتا رہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر بھی پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔